The Contest मुकाबला बाय एनी फ्रो अमेरिकन राइटर है, पुरानी औरत है, 1935 में पैदा हुई है, बैठी है। अमेरिका में समवेयर एक अलग थलग छोटा सा टाउन है। टोटल पॉपुलेशन 80 लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ की लाइफ मोनोटोनियस है, एक जैसी है। एक विंटर में वो इरादा बांधते हैं कि हम स्ट्रगल करें, हम compete करें। आओ हम मिलकर दाढ़ी बढ़ाएं, जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी होगी वो जीत जाएगा। तमाम लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, दाढ़ी पर डिबेट शुरू हो जाती है। दाढ़ी बनाने पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। हर शख्स को लगता है कि वो कंपटीशन जीत जाएगा। हर शख्स को लगता है कि मेरा मद्दे मुकाबिल या वो शख्स कंपटीशन जीत जाएगा। ऑल आर स्ट्रगलिंग। डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक करैक्टर कुछ बुक्स तलाश करता है। क्योंकि ये अलग थलग एक टाउन है, बाकी दुनिया, बाकी नियर बाय टाउन्स के साथ कनेक्शन कम है, तो बुक्स की मदद से तलाश किया जाएगा कि हमारे दरमियान जो डिबेट्स और डिस्प्यूट्स चल रहे हैं दाढ़ी पर, कोई बुक ऐसी है जो इसके बारे में कुछ बताए। सिंबलाइज करता है जब आपके यहाँ कोई इशू, कोई बीमारी, कोई मसला होता है तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। दाढ़ी बढ़ाई जा रही है, जोरों शोर से बढ़ाई जा रही है। फिर एक दिन पीवी शराब खाने का दरवाज़ा खुलता है पॉट से। एक आदमी बगैर गन्स के यूं दरवाजे में आके खड़ा होता है। उसकी दाढ़ी एबनॉर्मल लार्ज है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और वो यूं ही आकर ठहरता है। सारा कंपटीशन उसी वक्त ही ख़त्म हो जाता है। लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंपटीशन नो मोर, ख़त्म हो गई है ये बात, ये कंटेस्ट ओवर हो गया है। क्योंकि ये आदमी जो बाहर से आया है, जो पीवी शराब खाने में नमूदार हुआ है, ये इस टाउन का आदमी नहीं है। ये किसी और आइलैंड से, टाउन से आया है और कंपटीशन जीत गया है बगैर कुछ बोले। अब ये लोग आपस में डिस्कस करने लग गए और आर्गुमेंट करने लग गए, चलो ये बताओ मोटरसाइकिल किसकी अच्छी है, साइकिल कार, हॉर्स के बारे में बताओ जिसका हॉर्स अच्छा होगा। नहीं नहीं, वैगन की बात करो भाई। एक नया आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्टोरी वाइंड अप हो जाती है। आपको ये स्टोरी काफ़ी फजूल लगी है। अगर ये स्टोरी आपको फजूल लगी है तो फिर आपका माशरा और उसमें होने वाली सारी एक्टिविटी फजूल है। आप लोग, मैं, हम सारे क्या करते हैं? रेपिटेशन ही करते हैं। रोज़ाना शॉप खोलते हैं, बैठते हैं, बंद करते हैं, घर चले जाते हैं। डेली पढ़ते हैं, याद करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बंद करते हैं, फिर सेम वही। हम तमाम लोग रेपिटेशन करते हैं। रेपिटेशन से जब बाहर आते हैं हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कुछ न्यू होना चाहिए। वो न्यू जो हम करते हैं, आप सोचें क्या वो न्यू वाकई न्यू है या वो बस उस रेपिटेशन से हटकर एक नई रेपिटेशन है, या वो जो न्यूनेस, जो चेंज हम अपने अंदर लाते हैं, क्या ये नई चीज़ जो हमने अडॉप्ट की या इसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं, क्या ये फ्यूटाइल तो नहीं है, फजूल तो नहीं है? जैसे कि दाढ़ी का बढ़ाना, और दाढ़ी किसकी लंबी है इसका कंपटीशन करना, एक प्रैक्टिकल दुनिया में फजूल काम है। जिस तरह जूता किसका अच्छा है, कपड़े किसके ज़्यादा अच्छे हैं, दीज आर फ्यूटाइल थिंग्स।
اصل چیز تو آپ کے کریکٹرز کے کنٹینٹس ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ورلڈ کے لیے وہ کون سا کام کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ سیم وہی کام کر رہے ہیں جو اس ٹاؤن کے لوگوں نے کیے. دیر از اے کوشچن. پنجاب یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی کوشچن ریز نہیں کیا. شوز دا ڈس اپوائنٹمنٹ دے ہیو. اور اب اس معاشرے میں ایک مایوسی چھا گئی تھی. وین دا آؤٹ سائڈ ورلڈ دے ہیڈ اگنورڈ. جب انہوں نے دیکھا کہ باہر کی دنیا سے ایک نئے جزیرے سے ایک آدمی آیا ہے جس کو انہوں نے اگنور کر رکھا تھا. کرشز دیئر کنٹیسٹ. اور وہ جو باہر سے آدمی آیا تھا اس نے ان کے سارے مقابلے کی تیاری کو بالکل ہی ختم کر دیا. یعنی کہ آپ باہر کی دنیا کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ کو لازمی کنیکٹڈ رہنا پڑے گا باہر کی دنیا سے. یہ سوال ریز کیا ان بھٹا اکیڈمی. ناؤ آنسر. آلموسٹ آل کویشچنز جو یونیورسٹی ریز کر سکتی ہے وہ اس کے اندر سالو ہو جائیں گے. میں نے کیمبرج کو دیکھ لیا ہے. اٹس اے اسٹوری آف اسٹوپیڈیٹی. در حقیقت اسٹوری کا جو یہ انداز ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ جو اسٹوری کی قسم ہے، یہ لوگوں کی اسٹوپیڈیٹی کو بتاتی ہے کہ لوگ کس طرح احمق ہیں. ایبسرڈٹی، لوگ کس طرح وہ ایب نارمل کام کرتے ہیں جن کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہوتی. فیوٹیلٹی، یہ انسان جو فلش بیہیویئرز رکھتا ہے اور فلش جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے اس کے اوپر ہے، فضولیات پر ہے اسٹوری. اس طرح کی اسٹوری بظاہر بہت ہی چھوٹے قد کی اور سادہ لائٹ ویٹ نظر آتی ہیں، لیکن ان کی آرمز بہت لمبے ہوتے ہیں. اسٹوری کا وجود چھوٹا اور آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بازو بہت لمبے ہوتے ہیں. ایلک ٹوتھ، یہ اس ٹاؤن کا نام ہے. ایلک ٹوتھ واز اے اسمال ٹاؤن. دیر ور 3 بارز. اس کے اندر 3 شراب خانے تھے. سلور ٹپ، وہ شراب خانہ جس کی چوٹی سلور ہو، چاندی کی ہو. پی وی، مڈی ہول، مٹی والا ہول، سوراخ. بڑے خوبصورت نام رکھے ہیں اس نے شراب خانوں کے. دیر lived only 80 people. They had repetitive life. وہ ایک جیسی زندگی گزارتے تھے. They had isolated life. وہ باقی ارد گرد کے ٹاؤن سے بے خبر رہتے تھے، الگ تھلگ رہتے تھے. Only the book collector Bill، یہاں پر کتابوں کا شوقین بکش پرسن ہے جس کا نام بل ہے. اینڈ بکس، اور کچھ اس کی جمع کی ہوئی کتابیں. کنیکٹ دا ایلک ٹوتھ ٹو دا ورلڈ. یہ ایلک ٹوتھ ٹاؤن کو باقی دنیا سے جوڑتی ہیں. واقعی آپ باقی دنیا سے کیسے جڑے ہوتے ہیں؟ بک سے جڑے ہوتے ہیں. اب انٹرنیٹ گوگل سے جڑے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مرض لاحق ہوتا ہے تو آپ اب ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گوگل یا یوٹیوب پر جاتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، تو لوگ آپ کو اوپینینز دیتے ہیں اپنی کہ اس معاملے کو آپ نے یوگا میں ایسے سالو کرنا ہے، ہومیوپیتھک میں ایسے سالو کرنا ہے، اور ایکسرسائز میں ایسے سالو کرنا ہے، ڈائٹ سے ایسے کنٹرول کرنا ہے. ڈاکٹر کے پاس بعد میں منہ کالا کرنے جانا ہے. ونس، ایک دفعہ دیر اسٹارٹڈ آ بیئرڈ کمپٹیشن. ایک بار یہاں پر داڑھی رکھنے کا مقابلہ شروع ہو گیا. ٹو پاس دا ونٹر، تاکہ سردیوں کو گزارا جائے. سردیوں میں بوریت انتہا کی ہو جاتی ہے، تو اس کو پاس کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیئرڈ کمپٹیشن رکھا. بیئرڈ کمپٹیشن براٹ اے چینج اینڈ نیونیس ان دا ٹاؤن.
اب کم از کم انہیں تو لگ رہا تھا کہ یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے، ایک نئی چیز ہے. کم از کم اس ٹاؤن کے لوگوں کو لگ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹاؤن کنیکٹڈ نہیں تھا نیئر بائی ٹاؤن سے، ریسٹ آف دا ورلڈ سے. اگر ریسٹ آف دا ورلڈ سے وہ کنیکٹڈ ہوتا تو پھر شاید وہ یہ کام نہ کرتے، شاید وہ کینسر کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، شاید وہ کوئی کسی اور پلانٹ پر جانے کی کوئی پلان یا کوئی پریکٹیکل کوئی ڈیوائس بناتے. کیونکہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے جڑے نہیں، انہیں لگا یہی سب سے اہم ہے. دیکھیں ایک ٹاؤن کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور ٹاؤن ہے، لڑ رہے ہیں. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ انڈے کو آپ نے بڑے سر والی سائڈ سے توڑنا ہے. دوسری سائڈ سے کہتے ہیں کہ نہیں ایگ کو چھوٹے سر والی سائڈ سے توڑنا ہے. آپ کو یہ آئیڈیا انتہائی فضول لگا. لیکن اگر آپ بھی اسی ورلڈ میں ہوتے، اسی ایج میں ہوتے، تو آپ کو لگتا کہ سب سے سیویئر اور سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل ایشو یہی ہے. سیم از دا کیس ود ریلیجن. جو مختلف سیکٹس میں ٹھہرے ہوئے ایک ہی ریلیجن کے لوگ ہیں، تو وہ اپنی بساط کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس ریلیجن کے اندر فلاں گرو زیادہ بہتر ہے اس گرو سے، اور اس کے لیے وہ پوری زندگی سرو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ بکش نہیں ہوتے، ان کی انفارمیشن محدود ہوتی ہے. اسی طرح انسان چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس وقت انگیج رہتا ہے جب تک وہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات کر دی رائٹر نے. دیکھیں اس کی اگزامپل آپ یوں لیجئے، اگر آپ بگ سٹی میں رہتے ہیں، آپ چھوٹے شہر یا چھوٹے ٹاؤن یا گاؤں کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کے عجیب جھگڑے ہیں کہ جی اس کے گھر کے آگے سے میری جو یہ ڈرین نالی گزر رہی ہے گندے پانی کی، اس کے اوپر میں نے ایک شیلف رکھی تھی، وہ شیلف ایک ریڈی والا آ کے توڑ گیا تھا، تو وہ انہیں بنا کر دینی ہے کہ مجھے بنانی ہے، اس کے پیسے کون دے گا؟ اور اس بات پر وہ 2-3 مرتبہ ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں جا کر آپ ان کے نرو تنے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہیں، اور آپ 2 دن میں وہاں سے بھاگ آتے ہیں واپس. جو بگ سٹی میں رہتے ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں، جو ابھی بھی گاؤں میں رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے. جو بگ سٹی میں رہتے ہیں ان کے یہ ایشوز نہیں ہوتے، ان کے ایشوز ہوتے ہیں فنانس کے. میرا چیک وہاں پھنس گیا ہے، میں نے وہاں پراپرٹی خریدی ہے، میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس سے اپنی ویب سائٹ بنوا رہا ہوں، وہ میرے پیسے کھا گیا ہے، وہ مجھے دھوکہ نہ دے دے، تھانے کچہری کے معاملے کو کیسے سالو کرنا ہے، گاڑی چوری ہوگی اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ بڑے معاملات میں انگیج ہوتے ہیں. پھر ان میں بھی کچھ لوگ اس سے بھی بڑے معاملے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گاڑی، پراپرٹی، اسٹاک، یہ سب فیوٹائل، یہ ریپیٹیشن ہے، یہ ہو بھی نہ ہو کوئی ایشو نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ زندگی بڑی محدود تھوڑی ہے، میں اس محدود زندگی میں کیا کر سکتا ہوں جو پہلے نہیں ہوا. وہ سائنٹسٹ ہے، وہ اسکالر ہے، وہ کوئی اچھا پولیٹیشین ہے، وہ جیل سے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے والا کوئی مسیحا ہے. ارے چھوڑیے، یہاں پر ڈیبیٹ ہے، یہاں پر ڈسپیوٹس ہیں. اب لیکن اس ٹاؤن کو لگتا ہے کہ یہ نیو کنسیپٹ آف بیئرڈ کمپٹیشن از دا سیریس ایشو. یہ بڑا چینج ہے، دلچسپ ہے. دے آر انجوائنگ. رائٹر نے بھی بڑے ہی دلچسپ کمنٹس، ڈائلاگس، ڈسکرپشنز دیے ہیں. واچنگ وسکرز اینڈ بیئرڈ اروز انٹرٹینمنٹ. یہ بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی، یہ لوگوں کے اندر انٹرٹینمنٹ پیدا ہوگی اینڈ ڈسپیوٹ پیدا ہوگی. ایوری ون واز فیلنگ وننگ. ہر ایک سوچ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا کہ وہ جیتنے لگا ہے، وہی جیتے گا. ڈسپیوٹ اور ڈیبیٹس کو سیٹل کرنے کے لیے ایمنڈا گرب ایک کریکٹر ہے، وہ بار ٹینڈر ہے.
پی وی شراب خانے میں کاؤنٹر پر شراب بنا بنا کر دیتا ہے. وہ بک سرچ کرتا ہے داڑھی کے بارے میں بل کے گھر جا کر ٹو سیٹل دا ڈیبیٹ، تاکہ جتنی بھی مسائل شروع ہو گئے ہیں اس داڑھی کو لے کر وہ سیٹل ہو جائیں. بٹ ڈسپیوٹ واز سیٹلڈ، لیکن ڈسپیوٹ سیٹل ہو جاتا ہے وین راف اسٹرینجر، ایک اجنبی شہر سے، اجنبی آئی لینڈ سے، جزیرے سے آیا ہوا آدمی راف ایمرجڈ، ایک دم سے پی وی شراب خانے میں ایمرج ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اینڈ وون دا کمپٹیشن، اور وہ کمپٹیشن فوراً جیت جاتا ہے ود این اب نارمل لارج بیئرڈ، کیونکہ اس کی بہت ہی لمبی امیزنگ داڑھی ہے. تو سب کو پتہ چل گیا ہوں بس بھائی یہ تو زیادہ لمبی نہ کسی داڑھی یہ تو نہ ہو سکتی، یہی جیت گیا ہے. Now they are going to engage in arguments about who has the best motorcycle, car, horse, wagon. اب وہ اس آرگومنٹ میں پڑ جاتے ہیں اس ٹاؤن کے لوگ کہ کس کے پاس اچھی کار ہے یا ویگن ہے یا گھوڑا ہے. رائٹر یہاں پر آپ کو ایک اور پہلو بتاتی ہے کہ ایک بار لوگوں کو انسپائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس ان کے ذہن کو سٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بار دماغ چل گیا تو پھر اگر ایک کنٹیسٹ ختم بھی ہو جائے گا تو ان کو علت عادت پڑ جائے گی، وہ نئے کنٹیسٹ کی تیاری پکڑ لیں گے اور اسی طرح وہ بیٹر سے بیٹر ہوتے چلے جائیں گے. کتنی فضول سٹوری تھی، کتنے اہم اور خوبصورت پہلو ہیں. وننگ از نتھنگ. ایک رائٹر نے کہا جیتنا کچھ بھی نہیں ہوتا، بٹ وانٹ ٹو ون از ایوری تھنگ. لیکن جیتنے کی خواہش سب کچھ ہوتی ہے. چائنیز وانٹ ٹو ون. چائنیز امریکہ سے جیتنا چاہتے ہیں. یہ جیتنے کی خواہش، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے. جیتنا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ وجود مووی دیکھ لیں، نانا پاٹیکر کا باپ کہتا ہے جیتنے کے بعد جب وہ آتا ہے گھر ایک ٹرافی لے کر، وہ کہتا ہے یہ کیا کٹورا گھر لے کر آ گئے ہو، اور کٹورا پھینک دیتا ہے روڈ پر. اس کا کیا کرو گے تم؟ واقعی بات ٹھیک تھی. یہاں پر اصل میں کٹورا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کٹورے کو جیتنے کی خواہش سب کچھ تھی. یہی زندگی ہوتی ہے. اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی دو تین پہلو ہیں زندگی کے، بس وہ سمجھ لیجئے. ایک پہلو تو ہو گیا کہ جیتنے کی خواہش، یہ آپ کو آگے بڑھاتی ہے. آپ کو فیوچر میں ٹھہری ہوئی موت نہیں لگتی بلکہ جیت لگتی ہے. آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں. سیکنڈ پہلو آپ کا ہے آپ کی ہیلتھ پر آپ کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ڈٹرمائن رکھیں. یوگا اور بہت ساری چیزیں آپ انوالو کر سکتے ہیں. تھرڈ پہلو ہے زندگی میں پرابلم لازمی آتے ہیں. وہ کورٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ کا پولیس ہو سکتی ہے، وہ آپ کے محلے کا کوئی ولن ہو سکتا ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے. پرابلم آئے گا، آپ نے اس کو اپنے ریسورسز کے مطابق سالو کرنا ہے اور پھر اس ویڈیو گیم کی اس سٹیج کو پار کر کے آگے کھڑے ہو جانا ہے. دس از ٹوٹل لائف. اسٹوری گیوز سم وٹ سینس آف ہیومر. اس اسٹوری سے آپ کو ہیومر ملتا ہے. اس اسٹوری سے آپ کا اپنا سینس آف ہیومر اچھا ہوتا ہے. سینس آف ہیومر کچھ لوگوں کا اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا سینس آف ہیومر بھی اچھا نہیں ہوتا. انہیں سینس آف ہیومر بنانا چاہیے. سینس آف انڈیویجولیٹی. انسان کی انفرادیت کیا ہے؟ انفرادی سوچ کی کیا اہمیت ہے؟ ہر شخص جب سوچتا ہے کہ میں دوسرے سے بیٹر ہوں، میری سوچ بیٹر ہے، میری داڑھی بیٹر ہے،
تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ انڈیویجولیٹی، انڈیویجول تھنکنگ، یہ نہ صرف اہم چیز ہے بلکہ یہ امانت بھی ہوتی ہے جس کو باہر لانا ہوتا ہے۔ جو شخص انڈیویجول تھنکنگ کو باہر نہیں لاتا وہ بھی منافق ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جس کے اندر آئیڈیا ہے اور آئیڈیا اس کے پاس بالکل نیا ہے اور وہ باہر سوسائٹی میں نہیں لاتا، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے مسلسل خاموش رہ کر۔ سینس آف انڈیویجولیٹی، انسان انڈیویجول کیا سوچتا ہے، انڈیویجول کیا ہے، اکیلا خود کتنا لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے، یہ اہم چیز ہے، کتابیں پڑھ کر، بیہیویئر سے یا سوچ بچار کر کے۔ ڈیزائر آف رسپیکٹ، ہر انسان کے اندر ہے کہ اس کی عزت ہو۔ داڑھی کا کمپٹیشن ایکچولی جیتنا تھا۔ جیتنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کے اوپر آپ کی سپیریٹی، دوسرے آپ کی زیادہ رسپیکٹ کریں کہ یو آر ونر، یو آر بیٹر دین اس۔ تو ہر شخص میں خواہش ہوتی ہے، تو رائٹر نے کہا ہے کہ یہ ہونی چاہیے۔ فلائرز آف کمپٹیشن، کمپٹیشن جہاں پر بری چیز ہے، کمپٹیشن کے ریزلٹس لڑائی نکلتے ہیں، یہاں پر کمپٹیشن کو پازیٹیو دکھایا گیا ہے کہ پازیٹیو کمپٹیشن اچھا ہے، اس میں بڑا مزہ ہے۔ اگر آپ یورپ میں جا کر رہیں تو وہ لوگ بہت کم گو ہوں گے، وہ لوگ اپنی لیئر میں ایز ٹائم میں میوزک سنتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ انڈیا پاکستان بہت رچ اور دلچسپ ہے کہ آپ جب باہر نکلیں ایک ٹاپک چھیڑ لیں، ہر شخص اینٹی آرگومنٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی شخص آپ کو کوئی اچھی بات کہے گا تو آپ بھی اس کے اینٹی ایک اور پہلو نکال کر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ کمپٹیشن کا ایٹماسفیئر، یہ بڑا وارم ایٹماسفیئر ہونا، یہ کہنے کو کچھ تو ہے، تو یہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، جوڑے رکھتا ہے، یہ آپ کے سوشل نارمز کو اچھا کرتا ہے۔ سٹوری میں کچھ نہیں تھا، سٹوری فضول تھی۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہے پھر؟ ایسے تو نہیں ہے اینی کو کوئی اتنا بڑا ایوارڈ ملا۔ اگنورینس آف ایزولیشن، ایزولیشن، جو شخص الگ تھلگ رہتا ہے وہ جاہل رہ جاتا ہے، جو قوم الگ تھلگ رہتی ہے وہ بھی جاہل رہ جاتی ہے، ان کے اندر اگنورینس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ زمین پوری کی پوری پلانٹ یہ گلوبل ولیج ہے، کنیکٹڈ رہیے، دوسروں کے تجربات، دوسروں کی سوچوں کو بھی آپ کنسیڈر کریں۔ اگر اڈاپٹ نہیں کرتے کنسیڈر ضرور کریں کہ یار بات ہے، کوئی بات ٹھیک ضرور ہے یہ، لیکن میں اڈاپٹ نہیں کرتا، ٹھیک کنسیڈر تو کریں۔ یہ پورا پلانٹ گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ اگر آپ سارے پلانٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے پھر تو آپ ایزولیٹڈ نہیں ہوئے نا، ہاں پھر تو آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ سوشل اینیمل بن گئے، پھر آپ کو پرابلم نہیں ہے۔ سر پرابلم پھر بھی ہے۔ آپ اس سے بڑے سینیریو میں سوچیں تو پوری کائنات سے ہم الگ تھلگ ایک گولے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین ایزولیٹڈ ہیں، تو پھر اس سے بڑا کام موجود ہے کرنے کے لیے کہ باقی دنیا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کیسے کریں۔ فزکس کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں آنے والا کوئی آئیڈیا ہے تو ہم وہ انٹرنیٹ پر پھینکیں۔ میری ویڈیو کے ویوز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ باتیں، میں حیران ہوا، جو باتیں میں کر چکا ہوں 5 سال 7 سال پہلے، میں نے وہ باتیں موویز میں ڈیبیٹ ڈسکس ہوتی ہوئی، ڈائلاگ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، ہندی موویز میں۔ تو مجھے کبھی کبھی فیل آتا ہے کہ کوئی شخص اور بھی تو ایسے سوچ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی فیل آتا ہے کچھ انٹلیکچوئل لوگ کہیں نہ کہیں سے چیزیں گیدر کرتے رہتے ہیں۔ ایزولیشن اگنورینس ہے،
امپورٹنس آف کنیکشن، تو جڑے رہنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ کو اپنی بیماریوں کے سلوشن ملتے ہیں، چاہے روحانی، سائیکولوجیکل، باڈی، کوئی بھی بیماری ہے۔ نیڈ آف ہمبلنس، لوگ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، ہمبل بھی ہو رہے ہیں۔ کمپٹیشن ہوگا ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی، پھر آپ جو آپ سے بیٹر ہوگا اس کی رسپیکٹ کریں گے، آپ ہمبل بھی رہیں گے۔ کیونکہ چھوٹے شہروں، چھوٹے گاؤں کے اندر کمپٹیشن کم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اکھڑ مزاج زیادہ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ بہت اہم کام وہ کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہیں لوگ بڑے شہر میں ہوتے تو ان کا سافٹ ویئر بڑے شہر والا ہوتا۔ ہر شخص کا اب سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ایک شخص پتھروں میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سافٹ ویئر وہاں کے محدود ذہن کے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک شخص اگر پیدا ہوتا ہے کسی بگ سٹی میں، کیپٹل سٹی میں، تو اس کا سافٹ ویئر اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب سافٹ ویئر اور طرح کا ہوتا ہے، بگ سٹیز کے اندر کمپٹیشن بھی اور طرح کے ہوتے ہیں، کمپٹیشن اور طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ چھوٹے معاملات میں ہمبل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کولیکٹیو ورک اگینسٹ دا آؤٹ سائڈر، آؤٹ سائڈر باہر کی دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف کولیکٹیو ورک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹر کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کولیکٹیو ورک ہونا چاہیے، یہ اوور آل ٹھیک ہے۔ چائنا کو اگر یہ ڈر ہے کہ امریکہ کسی دن آ کر اسے ون کر لے گا تو وہ کولیکٹیو ساری قوم جڑ جاتی ہے، وہ 1.5 ارب 2 ارب قوم جڑ کر آؤٹ سائڈر کے خلاف کام کرتی ہے۔ تو قوم جڑ کر کام کیا کرتی ہے؟ وہ کوئی پازیٹیو کام کرتی ہے، کرونا سے فائٹ کرتی ہے، بیماریوں سے فائٹ کرتی ہے، فوڈ کو انلارج کرنے کے نئے نئے طریقے سوچتی ہے کہ ہم اس آؤٹ سائڈر قوم سے بیٹر ہوں۔ ادروائز راف کی طرح کا کوئی شخص آ کر بڑی داڑھی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کنٹیسٹ از اوور، مقابلہ ختم ہو گیا۔ ویل آف سرٹینٹی انسرٹینٹی، یہ ہماری دنیا کے اندر سرٹینٹی اور انسرٹینٹی کا ایک ویل ہے۔ ایک بار کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، سرٹن ہو جاتے ہیں، ہمیں یقین ہو جاتا ہے یہ چیز ایسے ہے، زمین گولی ہے۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے نہیں نہیں زمین تو بیضوی ہے، تو انسرٹینٹی آ جاتی ہے۔ سرٹینٹی اور انسرٹینٹی کا ویل چلتا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو آپ جس چیز پر سرٹن ہو، آپ وہاں پر اس بات پر بھی سرٹن ہو، کس وقت اچانک ایک نئی انسرٹینٹی، ایک نیا آئیڈیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ تمام لوگ سرٹن تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن جیت جائیں گے، دے آر ڈوئنگ ویل، لیکن انسرٹینٹی کے روپ میں آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جاتا ہے راف۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کرتے ہیں اسے۔ تو اپنے اندر یہ طاقت، یہ وسعت رکھنی چاہیے کہ چیزیں نئی سے نئی آئیں گی، انسرٹن چیزیں آئیں گی، اچانک چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یو ہیو ٹو کنسیڈر دیم اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اڈاپٹ اٹ۔ اچھے پہلوان نہ بنے، اچھے جوان تو بنے۔ زاویے بدل گئے ہیں، اب کمپٹیشن اس طرح کے نہیں ہے، اب انسان کی بہادری اور مین ہوڈ بھی اس طرح کی نہیں ہے۔ اب آپ کو اپنے سے بیٹر کسی شخص کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور کیپیسٹی رکھنی ہوگی کہ اس سے بیٹر کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اس سے بیٹر کوئی اور آئیڈیا بھی آ سکتا ہے۔ تو ایکسیپٹنس آف سم ون بیٹر، جس طرح کے اس ٹاؤن کے لوگوں نے راف کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہی از بیٹر دین اس اور کمپٹیشن از اوور۔ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف آؤٹ سائڈ ورلڈ، اسے کہتے ہیں ایجوکیشن۔ ہم ایجوکیشن کہتے ہیں رٹا لگا کے نمبر لے کے پاس ہو کر ڈگری لے لینا۔ ایجوکیشن کا مطلب ہے آپ اپنے گھر سے باہر کی دنیا کے بارے میں جانتے ہوں، سمجھتے ہوں،
اور سمجھنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اس پر سوچ بچار کر کے کوئی نئی بات کہنے لگے ہوں. یہ ہے انڈرسٹینڈنگ. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب، نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جسٹ انفارمیشن ہے. انفارمیشن گوگل کے پاس بہت ہے. آنے والے دنوں میں آپ سے انفارمیشن کا ٹیسٹ ہی نہیں لیا جائے گا کہ یہ بتائیے جی انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا تھیری ہے، آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، دس از امپورٹنٹ ون. یہ نوٹس، یہ آڈیو لیکچرز، یہ 5000 میں اویلیبل ہے. شوز دا ڈسپوائنٹمنٹ دے ہیو. اور اینڈ پر لوگ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. وین دا آؤٹ سائڈ ورلڈ دے ہیڈ اگنورڈ. جب آؤٹ سائڈ ورلڈ جسے انہوں نے اگنور کیے رکھا، کرش دیئر کنٹیسٹ، ان کے مقابلے کو ختم کر دیا. چائنا اور امریکہ کے درمیان میں مقابلہ ہے. مسلم کنٹری اور کرسچن کنٹریز کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہے. ہم مقابلہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کیا کسی دن کسی اور پلانٹ سے کوئی اور قوم آئے گی، کوئی اور مخلوق آئے گی، ہمیں ون کر لے گی؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے نہیں سوچا. تو ہمیں سوچنا چاہیے. ادروائز جس دن اس نے آ کر دروازے کے دونوں پٹ کھولے اور لمبی داڑھی کے ساتھ آگے کھڑا ہوا تو ہم نے کہنا ہے کنٹیسٹ از اوور. چائنا، امریکہ جتنی انرجی لگا چکی ہے ایک دوسرے کو ون کرنے کے لیے، یہ ساری کے ساری فضول ہوئی. اور وہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو قبضے میں لے لیا ہے، سسٹم کو جیم کر دیا ہے، اور لوگوں کو موت سے بھی آزاد کر دیا، لوگوں کو کھانے پینے سے بھی آزاد کر دیا، لوگوں کو بیماریوں سے بھی آزاد کر دیا. تو وہ مقابلہ، وہ مسائل سارے ختم ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر کی دنیا والے آ کر آپ پر غالب نہ ہوں تو آپس کے فضول کمپٹیشن ختم کرنے چاہیے. جتنے ہی ہتھیار آپ نے بنا رکھے ہیں یہ فضول کمپٹیشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا تو ہم یہ کیوں سوچیں کہ ہم آؤٹ سائڈر کو ون نہیں کرنے دیں گے. آپ اس لیے یہ سوچیں کہ آپ آؤٹ سائڈر کو ون نہیں کرنے دیں گے. جب آپ یہ سوچیں گے کسی اور پلانٹ پر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، ہم سے بیٹر ہو سکتی ہے، وہ آ کر ہمیں ون کر سکتی ہے، تو جب تک وہ مخلوق آتی ہے یا وہ مخلوق آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کے کم از کم ویژن یونیورسل ہو جائیں گے، انٹرنیشنل نہیں رہیں گے. آپ کائناتی سوچ میں چلے جائیں گے. کیا ایسا نہیں ممکن اگر ہم دوسرے قریبی پلانٹ پر زمین، دوسرے قریبی پلانٹ پر زندگی کو پلانٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں آکسیجن نہیں، انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے سورسز نہیں، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جناب کہ ہم مارس کو کسی طرح سے رسہ ڈال کے اپنی طرف کھینچ کر لائیں اور زمین کے ساتھ جوڑ دیں، زمین کے مدار میں لے آئیں، زمین اور مارس دونوں جڑ جائیں، ایک ہی پلانٹ بن جائے، دو گولے اکٹھے جڑے ہوئے ہوں تو آکسیجن بھی وہاں پہنچ جائے گی، وہاں تجربات سے آپ درخت بھی لگا لیں گے. آپ کم از کم راکٹ بنانے والے اس آئیڈیا سے نکل کر اگر اس آئیڈیا پر کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے مارس کو زمین کے مدار میں لے آئیں اور آپس میں جوڑ دیں، تو دس وڈ بی اے بیٹر آپشن، بیٹر آئیڈیا، بیٹر آپ کی اسٹرگل ہوگی. نائس آف یو.